बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो जनाब, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले और हम हमेशा जीतें, लेकिन हम सब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जीतने की डेफिनेशन शायद यही है कि हमेशा नंबर 1 आया जाए, फर्स्ट पोजीशन हमारी हो, जबकि जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को अगर हम देखें तो विनिंग की असल डेफिनेशन ये है, और जिसके तहत हम सबको अपने माइंड को यही सिखाना चाहिए कि जीतना असल में ये होता है कि आपकी जो आज की परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली में आपकी कल की परफॉर्मेंस से बेहतर हो, यानी कि जो आपने कल काम सर अंजाम दिया, परसों दिया, जो आप आज से पहले देते रहे और फिर जो आप आज काम कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ऊपर गई हो। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ विनिंग, और इसी को ही हम असल जीत कहते हैं। और ऑब्वियसली फिर जब हम इस रविश पर चल पड़ते हैं तो फिर डेफिनेटली कामयाबी जो है वो हमारे कदम चूमती है। सो अगर आप कभी फर्स्ट ना भी आएँ, इनफैक्ट अगर आप सेकंड भी ना आए, तो इसमें डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी परफॉर्मेंस हर गुजरते दिन के साथ साथ बेहतर से बेहतर होती चली जानी चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड और जानेंगे आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल डेली होता है, जो मेरा तो एक सवाल होता है, पता नहीं आप लोगों के माइंड में आता है या नहीं, बिकॉज़ ये होता है कि पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, बिकॉज हम लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि बारिश होनी चाहिए। और अभी बहरहाल पिछले 2 हफ्तों में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हसन अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कैसा है इस वक्त शहर लाहौर का मौसम और क्या प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की इस हवाले से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है वो अब तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम जो है वो अब तेज़ी से बदल रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त सुबह के औकात है, सुबह के औकात में लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में इस वक्त जो है वो हल्की हवाएँ चल रही हैं, जिससे गर्मी का जो एहसास है वो कम हुआ है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो शहर लाहौर का मौसम जो है खुश्क रहने का इम्कान है, और इस हफ्ते जो है वो बारिश की जो पेशन गोई की गई थी, अब उससे भी महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश जो है मतवक्के नहीं है और मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ख़ुद को जो है हाइड्रेट रखें, ताकि आने वाली गर्मी से जो है वो थैंक यू सो मच हसन, हमारे साथ मौजूद थे। और ये जी बिल्कुल ठीक बात है कि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मज़ीद भी होता चला जाएगा। सो इसमें हमने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखना, और इसके लिए आपने मशरूबात का और पानी का अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। बहरहाल अगेन वही बात कि बारिश की फ़िलहाल कोई प्रेडिक्शन नहीं है। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, आज के रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हो जाए जनाब करेंसी रेट्स, और आज आपको US डॉलर मिलेगा 278.2, यूरो मिलेगा 290 रुपीज़ में। इसके साथ साथ ब्रिटिश पाउंड जो है वो 329 रुपीज़, UAE दिरहम 75.5, सऊदी रियाल जो है वो 73.5, इसके साथ साथ जो कवेती दिनार है वो 898.24, कैनेडियन डॉलर 202 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 182.5 एंड ओमानी रियाल 716.82, यानी कि 716 रुपये में आज आपको मिल सकेगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और वेजिटेबल रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज आपको आलू मिलेगा 40 रुपीज़ पर केजी, प्याज 140 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 44 रुपीज़, अदरक 640 रुपीज़, मूली जो है वो 33 रुपीज़ में मिलेगी आपको, गोभी 28 रुपीज़, शलजम 38 रुपीज़, सब्ज़ मिर्च जो है वो 105 रुपीज़ में आज आपको मिलेगी, और गाजर 45 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मिल सकेगी। फ्रूट रेट्स की तरफ अब आएंगे, और सेब 295 रुपीज़ पर केजी, इसके साथ साथ जो केला है वो 285 रुपीज़ पर डज़न, और अमरूद 115 रुपीज़ में आपको मिलेगा, खरबूजा 160 रुपीज़, खजूर 480 एंड पपीता 210 रुपये में आज आपको मिल सकेगा। और ब्रायलर रेट भी आपके साथ अब शेयर करेंगे। जो ज़िंदा मुर्गी है वो आपको 396 रुपीज़ में मिल सकेगी, और गोश्त जो है वो 594 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेगा। और इसके साथ साथ जो अंडों की कीमत है, जो फार्मी अंडे हैं, वो आपको फ़ी दर्जन मिलेंगे 242 रुपीज़ के हिसाब से। तो जनाब ये तो थे हमारे तमाम आज के रेट्स। इस हिसाब से आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह
بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ نے سبزیاں اور پھل خریدنے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے آگے چلتے ہوئے، اور جناب جو ہمارے پاس آج کی سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت جو 9th اور 10th کی سب کتابیں ہیں ان کو اب بہت جلد یعنی کہ رواں سال ہی انگلش میں چینج کر دیا جائے گا، اور جو آئندہ تعلیمی سال سٹارٹ ہوگا اس میں تمام اسٹوڈنٹس کو جو 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ انگلش ورژن میں مل سکیں گی۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آلریڈی مطلب یہ جو آلریڈی سال ابھی چل رہا ہے اس میں نرسری سے لے کر جو مڈل تک کی کتابیں تھیں ان کو کنورٹ آلریڈی کیا جا چکا ہے انگلش میں، پلس 23 اپریل 2023 تک جتنے بھی اسپیشلی وہ بچے جو سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان کو یہ کتابیں جو ہے مفت فراہم کی جائیں گی۔ پاسنگ مارکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ابھی بھی 33 پاسنگ مارکس ہیں اور یہ تقریباً 40% بنتے ہیں، سو جس کے بھی مارکس 40% یعنی کہ 33 مارکس ہوں گے سو وہ پاس کہلائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور جناب جو ہماری نیکسٹ سٹوری ہے وہ یہ کہ پاکستانی فلم میکر اور اکیڈمی ایوارڈز آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنوئے، ان کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ انہوں نے پاکستانی کلچر کو اصل میں محفوظ کرنے کی ٹھانی ہے۔ پاکستانی کلچر کے تحت ہم اپنے روایتی کھانوں کو دیکھیں تو جو ہمارے یہاں صدیوں سے کھانے بنتے ہیں یا بنتے رہے ہیں اور جو ڈیکیڈز میں استعمال ہوتی نہیں ہیں جو ریسیپیز، شرمین کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ریسیپیز جو ہے پرانی اب ان کو کوئی ایز سچ فالو نہیں کر رہا، تمام لوگ جو ہے وہ نئے ٹرینڈز پر کام کر رہے ہیں۔ سو انہوں نے ایک کیمپین اس کو سٹارٹ کیا ہے، میوزیم آف فوڈ کے نام سے بیسیکلی انہوں نے ایک کیمپین کو رن کرنا ہے۔ اچھا، جب ہم میوزیم آف فوڈ کی بات کرتے ہیں سو اس کے تحت جتنے بھی ہمارے پاکستانی کلچر کی جتنی بھی پرانی ریسیپیز ہیں ان کو محفوظ کیا جائے گا، ایک ہی جگہ پر یکجا کیا جائے گا اور آبویسلی لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہوں گی۔ اور اس حوالے سے وہ خود بھی یہ چاہتی ہیں شرمین عبید چنوئے، جو ان کے خاندانی کھانے ہیں اور جو ان کی ریسیپیز ہیں جو ان کی دادی اور نانی سے چلتی آ رہی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی محفوظ کیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی یس دس از ویری مچ ٹرو کہ ہمارے یہاں جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں اور جو ہماری آج کل کی جنریشن ہے ان کے ٹیسٹ برڈز آج کل کے کھانوں کے ساتھ ساتھ اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ان کو ساگ بھی آج کھلائیں گے نا تو شاید ہماری ینگ جنریشن جو ہے، جو ابھی والی جنریشن ہے، ان کو شاید اتنا پسند نہ آئے۔ سو یس، ان کو ایک جگہ پر محفوظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ آئیڈیا ہے جناب شرمین عبید چنوئے کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم مزید آگے بڑھیں گے اور آکسفورڈ یونیورسٹی جو کہ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے تعلیمی لحاظ سے، اور اس کا قیام 900 سال پہلے عمل میں لایا گیا تھا بیک ان 1096۔ اس کی 9 سالہ تاریخ میں پہلی مسلم خاتون ہے جو یہاں پر جن کا ایڈمیشن ہوا ہے اور یہ حجاب پہنتی ہیں۔ سو یس، 900 سالہ تاریخ میں نقاب پوش پہلی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی یہاں پر رجسٹریشن ہوئی ہے اور ان کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ سو دس از سم تھنگ ویری مچ اپریشیبل، اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ اچھا، ان اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو ایڈمیشن لیا ہے وہ بیچلر آف سول لاء میں لیا ہے اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک بڑی باوقار ڈگری، بڑا باوقار کورس اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مزید ہم یہاں پر اب اپنی ٹاپ سٹوریز کو لگائیں گے بریک، شو میں ایک بریک شامل کریں گے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ابھی ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ قسم کے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ پاکستان میں رہتی ہیں اور آپ کا اتفاق ہوتا ہے سڑک پر نکلنے کا اور گاڑی چلانے کا، سو بہت سے سارکیسٹک جملے ہیں جن کا اکثر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ ان میں موسٹ آف دا ٹائم جب بھی کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تو پہلے کوئی 10-12 لوگ گزریں گے اور انہوں نے ماشاءاللہ تو لازمی کہنا ہوتا ہے، اچھا، پھر اس کے بعد کوئی 5-6 لوگ گزریں گے اور انہوں نے ایک گھوڑی کروانی ہوتی ہے اور انہوں نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے، اچھا خاتون گاڑی چلوا رہی ہے، اچھا، پھر اس کے بعد اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی جملہ جو ہے وہ کسا جاتا ہے۔
مطلب خواتین کو ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اتنی, اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر فیلڈ میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہی ہیں, لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر خواتین کو بہت ہی برا ڈرائیور سمجھا جاتا ہے. ایٹ ٹائمز خواتین بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو جاتی ہیں, اور یہ بڑا ایک نیچرل فنومینا ہے. اگر کسی مرد کو بھی آپ مطلب کوئی گزرتے خواتین جو ہیں وہ ایسے گھری ڈال کر دیکھ رہی ہوں یا کوئی نہ کوئی جملہ کس رہی ہوں, سو کوئی بھی انسان ہوگا وہ ایٹ ون ٹائم وہ کنفیوز تھوڑا بہت ہوگا. سو خواتین کو اتنا برا ڈرائیور آخر کیوں سمجھا جاتا ہے, اور کیوں ہمارے یہاں پر یہ جو رویے ہیں وہ تبدیل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ ابھی ہمیں اس سیگمنٹ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوائن کریں گے انچارج ایجوکیشن یونٹ ٹریفک پولیس فہمیدہ ذیشان. فہمیدہ, تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو فہمیدہ, واقعی یہ جو خواتین کو برا ڈرائیور سمجھا جاتا ہے, از اٹ سو, ایسا واقعی ہے یا بس ایویں بات بن گئی ہے؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. اور یہ جو ایک مسکنسیپشن بنا ہوا ہے نا لیڈیز کے بارے میں کہ یہ جی برا ڈرائیور ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریئلٹی میں. ہم دیکھیں فیلڈ میں زیادہ ہمارا کام ہوتا ہے, جب ہم فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو ہم خود اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ میل اور فیمیل, بیسک بات صرف اتنی ہے کہ فیمیل تھوڑا ریزرو ہو کے کانشیس ہو کے چلاتی ہیں گاڑی, تو جس کی وجہ سے انہیں یہ مانا جاتا ہے جی یہ اچھی ڈرائیور نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ, ہمارے ساتھ والے بیٹھ کے یہ بولتے ہیں, اگر کوئی گاڑی یکدم مطلب بریک لگا دیتے ہیں یا وہ کوئی بھی وائلیشن کرتی ہیں تو کہیں گے دیکھو ذرا یہ عورت تو نہیں چلا رہی, یہ فیمیل ڈرائیور ہوگی. ہاں, یہ تو بڑی کامن بات ہے. جہاں پر تھوڑی سی آپ کو ٹریفک نظر آئے گی, جہاں پہ کوئی گاڑی سٹاک ہو گئی ہوگی تو یہی کہا جاتا ہے بڈھی ہونی ہے, مطلب یہ تو بڑا ایک کامن جملہ ہے. بی چلا رہی ہوگی, بی چلا رہی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے میم. دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتی کہ ساری کی ساری لیڈیز جو ہیں پرفیکٹ ڈرائیورز ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے کے سارے مرد اچھے ڈرائیور ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیں گے کہ وائلیشنز اگر ہم کاؤنٹ کریں نا, ابھی میرے ساتھ آپ چلیں باہر قریب جو پہلا سگنل ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے آبزرو کریں, جو فیمیل ہوں گی وہ تمام ٹریفک رول کو فالو کر رہی ہوں گی, اور جو میلز ہوں گے ٹریفک رول کی وائلیشن کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرائیونگ اتنی گندی کریں گے نا, اور ایٹ دی اینڈ اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بدقسمتی سے وہ عورت چلا رہی ہے تو سارا کا سارا بلیم کہیں گے کہ جی, اور سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. آدھے تو ہم درد ہوں گے, آدھے جو ہیں وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے. ہمارے یہاں پر ڈائلیما یہ ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ کنفیوز کیا جاتا ہے. میرے کچھ اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں. ایٹ ٹائمز آپ اتنے مطلب میں بڑی اور طرح کی خاتون ہوں, میں غصہ بھی کر لیتی ہوں, ڈانٹ ڈونٹ بھی دیتی ہوں, لیکن ایٹ ٹائم سچویشنز ایسی بن جاتی ہیں کہ آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یعنی مطلب کوئی آپ کو جملہ کس کے آرام سے گزر گیا, یا اس کے بعد ایک اور بندہ آیا اور وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ کے گزر گیا, آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, وہ تو کہہ کے نکل گیا. اور وہ پھر میرے خیال میں کوئی بھی خاتون ہوتی ہے نا, کتنی دیر تک اس کے مائنڈ میں سائیکولوجیکلی وہ چیز جو ہے نا وہ رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ گیا. ایک تو یہ مرد تھا, جملہ کس کے, اوپر سے وہ ڈرائیونگ چلا رہی ہوتی ہیں. سو میرے خیال میں خواتین کو کنفیوز کیا جاتا ہے. میم یہ پبلک کا جو بیہیویئر ہے نا, یہ بہت میٹر کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی عورت چلا رہی ہے گاڑی, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ اس کو بیک اپ کریں. آپ کو کیا ہے کسی سے کنسرن کہ کوئی فیمیل چلا رہی ہے کہ نہیں چلا رہی, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. انہوں نے اپنے کام سے کام نہیں رکھنا, ان کا کام ہو یا نہ ہو, انہوں نے دیکھنا کہ اچھا یہ فیمیل چلا رہی ہے اور کچھ نہیں تو غلط سائڈ سے اوورٹیک کر دیں گے اس کو کنفیوز کرنے کے لیے. اب اگر آپ اس کو رانگ وے سے اوورٹیک کریں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کنفیوز بھی ہو سکتی ہے اگر وہ پرفیکٹ ڈرائیور نہیں ہے. لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ ہماری جو لیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ڈرائیور ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں جو ابھی آپ جس طرح سے خود بھی بات کرنی تھی کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو خیال ہے وہ زیادہ خواتین ہی رکھتی ہیں. اچھا, آپ خود ویسے ڈرائیو کرتی ہیں؟ جی میں ڈرائیو کرتی ہیں. کوئی ایسا واقعہ جب آپ یونیفارم میں نہ ہو اور آپ کے ساتھ پیش آیا ہو, کبھی ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, ایز سچ میرے ساتھ تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوا, سوائے اس کے یہ جو کامن ہے کہ جی کیونکہ میں خود بھی بڑی ریزرو ہو کے ڈرائیو کرتی ہوں. اچھا, کانشیس ہو کر. بالکل. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں میں خود ٹریفک پولیس سے ہوں, اور ہمارا چونکہ میں ایجوکیشن یونٹ سے اس کو لے کے لیڈ کر رہی ہوں,
تو اس میں یہ ہے کہ میم ہم خود اسکول کالجز یونیورسٹی میں جا کے ٹریفک رولس کا بتاتے ہیں, تو اگر ہم ہی رولس کو فالو نہیں کریں گے تو چونکہ میں رولس کو فالو کر رہی ہوتی ہوں تو اس لیے میں سیفلی اپنی جرنی پہ پہنچ جاتی ہوں. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ خواتین کو نا ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے. ایٹ ٹائمز آپ نوٹ کیجیے گا کہ جو ہمارے گھر کے لڑکے ہوتے ہیں, اپنے سراؤنڈنگس میں اگر آپ دیکھ لیں, سو یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے, ان کو کوئی ایز سچ ڈرائیونگ ان کو سیکھنی نہیں پڑتی, وہ دوسروں کو آبزرو کر کر کے نا ڈرائیونگ کرنا سیکھ لیتے ہیں. خواتین کو کسی ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا پڑتا ہے, یا کوئی گھر کا اگر مرد سکھا رہا ہے. ویسے تو میں کہتی ہوں کہ گھر کے مردوں سے آپ نے بالکل ڈرائیونگ نہیں سیکھنی, وہ بہت کنفیوز کرتے ہیں. سو باہر کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ سے, پروفیشنل بندے سے سیکھ لیں, سو وہ زیادہ بہتر ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھی اثر ڈالتی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ بہت زیادہ کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, خواتین کو اتنے موقع نہیں ملتے کہ وہ اس طرح سے آبزرو کریں, اور پھر ان پر ایک پریشر جو ہوتا ہے وہ آلریڈی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ اتنا سیکھ بھی نہیں پاتی جب وہ اسٹارٹ کرتی ہیں. جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میلز میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ دوسرے کو آبزرو کر کے تو سیکھ لیتے ہیں. ایون کہ ایکسکیوز می, ایون کہ وہ جب فرسٹ ٹائم بیٹھتے ہیں تو وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو چلانی آتی ہو گاڑی یا نہیں, وہ گاڑی کو پھر بھی چلا لیتے ہیں. جو فیمیل ہے نا وہ بیسیکلی صنف نازک کنفیوز ہو جاتی بہت جلدی سے, تو وہ چیز نہیں سیکھتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کل خواتین کا عالمی دن منایا, لیکن ہم تو وہاں پر کہہ رہے تھے نہیں جی ابھی صنف نازک نہیں ہے, صنف آہن ہے. ایگزیکٹلی, ہم صنف آہن آپ کے سامنے اگزامپل بیٹھی ہوئی ہے. اب ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو ڈرائیونگ سے جج کیا جائے, لیکن اگین میں یہی بات کہوں گی کہ اگر اچھے ڈرائیورز مرد ہوتے ہیں تو اچھے ڈرائیورز جو ہیں وہ خواتین بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی بری ڈرائیورز ہوتی ہیں, بعض مرد بھی بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز کو تو فالو نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ ویسے ہی گاڑی ٹھیک نہ چلا رہے ہوں تو دیکھیں میم, رولز اینڈ ریگولیشن کی بات آپ نے کی تو اس میں ضرور کہوں گی, اب ہمارے جو ٹریفک سائنس لگے ہوئے ہیں, آپ کو اسپیڈ لمٹ وہاں پر ہم نے دے دی کہ 60 ہے یا 50 کلومیٹر ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتی, آپ اوور اسپیڈ جا رہی ہیں, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا. اور آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کتنے راستے میں یہ اسپیڈ بورڈز پڑھتے ہوئے جائیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر تو بالکل انکانشیس ہو کر گاڑیاں چلائی جا رہی ہوتی ہیں, رائٹ لیفٹ دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. سب سے کامن جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا یہ نہیں پتا کہ رائٹ وے کون سا ہے. وہ اپنی لین میں تو کبھی جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ ٹریفک رولز کو فالو نہیں کریں گے تو اچھا, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے جو خواتین سڑکوں پر آتی ہیں گاڑی چلانے کے لیے, وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ایٹ ٹائمز کنفیوز کر سکتی ہیں؟ دیکھیں میم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت میں کانفیڈنس ہے نا, تو جو مرضی کوئی کر لے وہ کنفیوز نہیں ہوتی. اور بہت ساری عورتوں میں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب دوسروں کا وہ بیہیویئر دیکھتے ہیں تو بہت جلدی کنفیوز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی اچھی خاصی گاڑی چلا رہی ہوں گی, جو ہی پاس سے اوور سپیڈنگ سے کوئی بائک والا گزرا ہے یا اس نے اس کے قریب آ کے ہارن دیا ہے, تو وہ اور یہاں پر یہ جو لڑکے ہیں نا, اسپیشلی لڑکے جو ینگ لڑکے ہیں, وہی حرکت لازمی کرتے ہیں. جہاں پر کسی خاتون کو گاڑی چلاتا دیکھ لیں گے نا, وہ کوئی نہ کوئی, انہوں نے موسٹ آف دیم, ہر ایک نہیں لیکن میں موسٹلی کی بات کر رہی ہوں, وہ کنفیوز کریں گے, کوئی نہ کوئی جملہ کسیں گے. وہ وہی بات میں اسٹارٹ میں کر رہی تھی کہ ایٹ ٹائمس وہ آلریڈی کانشیس ہو کے گاڑی چلا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے اس نے بھی نئی چلانا سیکھی ہو گاڑی, اور کوئی پاس سے گزرتے ہوئے اس طرح کر دے گا یا جان کے پاس سے اوور سپیڈنگ سے گزرے گا, تو اس طرح تو پھر آٹومیٹیکلی کوئی بھی ہوگا تو وہ کنفیوز تو ہو جائے گا, ظاہر ہے. اور فیمیل چونکہ جلدی کنفیوز ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈرائیور لیکن ہر اچھی خاتون نہیں ہوتی. آپ یہ نہ کہیں فیمیلز ہوتی ہیں, ساری خواتین نہیں ہوتی. وہ میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھا, ویسے ٹریفک وائلیشن سب سے زیادہ کون کرتا ہے, مرد کرتے ہیں یا خواتین کرتی ہیں؟ میلز زیادہ کرتے ہیں. اس کی ریزن میں دو چیزیں کلیئر کروں, میں میلز کی اینٹی نہیں ہوں. چونکہ زیادہ ڈرائیورز جو ہیں میل ڈرائیونگ کرتے ہیں, پرسنٹیج ان کی زیادہ ہے, تو وائلیشنز بھی وہی کرتے ہیں. فیمیل کم گاڑیاں چلاتی ہیں, لیکن اب ٹرینڈ اس کا زیادہ چل گیا ہے. اگر ان کے پرسنٹیج کو نہ بھی دیکھا جائے تو میں نے ایک بات آپ کو کی, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جی وہ اسپیشل جاتی ہیں کہیں پہ ٹریننگ سینٹر میں, وہاں سے ٹریننگ حاصل کرتی ہیں. ہمارے اپنے بھی ڈرائیونگ سینٹرز جو ہیں, ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں, اس میں بیسک ہم ٹریفک رولز کا بتاتے ہیں ان کو. ان کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم ان کو کلیئر کر کے اس کے بعد, جبکہ میلز اس کو بادر ہی نہیں کرتے, وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے ان کو تمام رولز کا پتہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ان ایجوکیٹڈ ڈرائیور ہوتے ہیں نا, ان کو تمام ٹریفک سائنس کا اور ان کا ساری چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے. ایون کہ وہ انگلش نہیں جانتے, لیکن لکھا ہوا وہ اشارے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے.
وہ جان بوجھ کے وائلیشن کرتے ہیں کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی میں یہاں سے نکل جاؤں گا. ایون کہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر چھوٹی اسپیس ہے, چھوٹی گاڑی کی اسپیس ہے, تو وہ وہاں سے اچھا, اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں نا تو یہاں پر ایک اور ڈائلیما یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو مرد ہے نا اس کا راج ہوتا ہے, اتھارٹیٹیو سمجھا جاتا ہے, مرد ہمیشہ سے ہی سمجھا جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات کرتے ہیں, جی خواتین بہت شعبوں میں کام کر رہی ہیں, نو ڈاؤٹ کر بھی رہی ہیں, لیکن وہ یہ جو ایک چیز ہمارے دماغوں میں رچ بس گئی ہے نا کہ شاید ہم سوسائٹی میں وداؤٹ اے مین موو کر ہی نہیں سکتے, تو وہ آپ کا کانفیڈنس لیول اس کو شیٹر کرتی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے اتنا کانفیڈنٹ اگر کوئی خاتون نہیں ہے ڈرائیونگ چلاتے ہوئے, یا بہت سی اگر خواتین نہیں ہوتی, سو اس کے پیچھے کوئی یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو آج بھی تھوڑا سا نیچے سمجھا جاتا ہے؟ جی جی میم, ڈیفینیٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, یہ سمجھا جاتا ہے. اور دیکھیں ہم خود ورکنگ ویمن ہیں. اب جیسا میرا ایکسپیرینس ہے, ضروری نہیں کہ میرے ساتھ کی تمام کولیگس کا وہی ایکسپیرینس ہو, ان کو وہی فیملی سپورٹ ہو, ان کو وہی ساری چیزیں کمفرٹیبل زون ملا ہو کہ جو مجھے ملا ہو. ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو یہ پبلک کے رویے ہیں نا, بیسیکلی ان میں چینجنگ کی ضرورت ہے. جو ہماری فیمیل ہیں وہ بڑی اچھی, اور فیمیلس کو بالکل چاہیے کہ وہ تھوڑا سا نا اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھیں, کانفیڈنٹ رہیں. اور بہت سی خواتین جو ہے اس چیز کو کوپ اپ کر بھی لیتی ہیں, لیکن obviously وہ وہی بات ہے کہ ہر خاتون نہیں کر سکتی. اچھا, ایک اور چیز مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ینگسٹرز, اسپیشلی ہم لڑکوں کی بات کر رہے ہیں, وہ بڑی ہی ینگ ایج میں, ابھی وہ انڈر 18 ہوتے ہیں. میں نے تو 13-14 سال کے بھی بچے دیکھے ہیں بائکس چلا رہے ہیں, 13-14 سال 15 سال کے بچے ہیں, ابھی ان کی ٹانگیں نیچے وہ بریکس تک پہنچ نہیں رہی ہوتی, لیکن وہ پھر بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس ان کو شے دے رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ چیز لڑکوں میں دیکھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے لڑکیوں میں بھی آ رہی ہے, اور انڈر ایج فیمیلز ان کو بھی گاڑی چلانے کی طرف ان کی فیملی سپورٹ کر رہی ہیں, یا وہ خود بھی اس طرح سے کر رہی ہیں؟ نہیں میم, ہمارا جو اب تک کا ایکسپیرینس ہے اس میں ایک سنگل کیس بھی نہیں آیا کہ جس میں فیمیل چلا رہی ہو. یہ جو بات آپ نے کی ہے ابھی کہ انڈر ایج جو چلاتے ہیں, اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. یہ پیرنٹس ہی ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی سے دور ہوتے ہیں اور بچوں کو چھوٹی عمر میں بائک یا گاڑی دے دیتے ہیں کہ جی آپ بائک پہ چلے جاؤ, فلاں چیز لے آؤ. ایون کہ جب ہم کسی انڈر ایج کو روکتے ہیں نا بائک پہ, تو آپ یقین جانیں کہ موسٹلی ان کے ساتھ یا ان کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہیں یا مدر بیٹھی ہوتی ہیں, تو ہم پھر ان سے بات, اور انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں لیا ہوتا, جو بائک رائڈر انہوں نے ہیلمٹ نہیں لیا ہوتا, پھر ہم ان کو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ میم دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ایک انڈر ایج بچے کو, پہلی بات ہے بائک نہ, میں تو بس یہاں مارکیٹ جانا تھا تو پھر گھر میں کوئی نہیں تھا تو میں اس کو, پھر ہم ان کو. اچھا, جب اگر آپ کسی کا ویسے چالان وغیرہ کرتے ہو, نارملی آپ مردوں کا اگر کر رہے ہو تو بڑے تڑلے منتے کرتے ہیں, کوئی سفارش بھی کروا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی کہانی بھی ڈال لیتے ہیں. خواتین ویسے ایسے کرتی ہیں؟ خواتین سب سے پہلے یہی کہتی ہے میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے, آپ پلیز کوئی بھی کسی وائلیشن پہ اگر ہم روک لینا تو وہ یہ کہیں گی کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, وہ میں نے کبھی, میں ہمیشہ رولز. ویسے آپ ان کو مارجن دیتی ہیں خواتین کو, کوئی مارجن یا نہیں؟ نہیں میم, خواتین کو نہیں مارجن, ہم بوتھ آف جینڈر جو میل اور فیمیل دونوں کو ہی مارجن دیتے ہیں. جو بندہ جو سیریس کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ ہم ان کو چلان ٹکٹ دیتے ہیں, ادروائز ہم انہیں ایجوکیٹ کر کے بریف کر کے ایک چانس دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ وائلیشن نہیں کرنی. وہ کہتے ہوں گے نیکسٹ ٹائم یہاں پہ کوئی اور وارڈن کھڑا ہوگا, کسی کو کیا یاد ہونا ہم نے پچھلی دفعہ وائلیشن کی تھی. نہیں, وہ میم زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اٹینشنلی کوئی وائلیشن کرتا ہے, اور ایک بیچارے سے ایسا ہی ہو جاتی کہ اگلا اسپیڈ سے جا رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ چلا, تو وہ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یلو لائن سے اگر وہ اسٹاپ لائن سے تھوڑا سا آگے آ گیا نا تو وہ فوری طور پہ بریک لگائے گا, جبکہ وہ جا بھی سکتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ جو بریک لگاتا ہے نا, جب اس کو روک لیا جاتا ہے نا, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک آخری میسج, ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈس ہیں, بلکہ اب 20 سیکنڈس رہ گئے ہوں گے. کوئی ایک میسج جو آپ خواتین کو دینا چاہتی ہیں جو گاڑیاں چلاتی ہیں, جو خواتین ڈرائیورز ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ بی بریو, بی کانفیڈنٹ, کیونکہ آپ بہت اچھی ڈرائیور ہیں اور میں نے خود آبزرو کیا ہے, اور یہ جو مسکنسیپشن بنا ہوا ہے نا میلز کا, اس کو ہم نے غلط ثابت کر کے دکھایا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک آخری بات میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ گاڑی چلانا سیکھ رہی ہیں نا, تو کبھی اپنے کسی گھر کے مرد سے نہیں سیکھنی, پروفیشنل کسی بندے سے سیکھنی ہے یا کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ سے سیکھنی ہے, کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی آپ ایک پریشر میں آتے ہیں, ایک فیئر ہوتا ہے. پھر وہ جو ایٹ ٹائمس جو گھر کا مرد ہوتا ہے نا, وہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوز بھی کر رہا ہوتا ہے. میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس
में भी ऐसे चीज़ें आई हुई हैं, तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा इस पर फोकस कर रही हूँ. बट थैंक यू सो मच फहमीदा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला. व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का अब हम बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं और बात करेंगे. आज वर्ल्ड किडनी डे है और ये एक ग्लोबल कैंपेन है और बेसिकली इसको हर साल एक एनुअल इवेंट के तौर पर इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो गुर्दों की सेहत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है हमारी बॉडी के. अगर हीरोज़ कहा जाए, बिकॉज जितने भी हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करने में किडनी का बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. सो बेसिकली किडनी की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस हवाले से अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, हम आजकल देखें तो किडनी डिजीज़ जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी होता चला जा रहा है. स्पेशली अगर हम देखें तो डायबिटीज़ की वजह से क्रेटिनिन और GFR जो है वो आगे पीछे होता है, क्रेटिनिन हाई होता है, वैल्यूज़ ख़राब होती हैं और अल्टीमेटली डायलिसिस की स्टेज आती है. डायलिसिस के बाद ऑब्वियसली फिर एक वो स्टेज आती है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं. लेकिन हम किस अंदाज में पहले से ही प्रिपेयर रह सकते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट रख सकते हैं कि हम गुर्दों के आर्जे से बच सकें, इस पर अभी हम बात कर रहे होंगे. हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग. सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन जो है एक ग्लोबल कैंपेन के तौर पर हर साल मनाया जाता है. टुडे इज़ 9 मार्च. सो आज के दिन के हवाले से आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, फिर हम जो कॉमन इशूज़ हैं रिगार्डिंग किडनी उस पर आ जाएंगे. थैंक यू इन्विटेशन. एक्चुअली जो वर्ल्ड किडनी डे है दुनिया भर में हर साल जो गुर्दे के अमराज हैं उसकी आगाही के लिए मनाया जाता है. वही मार्च का सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च, दिस इज़ द वर्ल्ड किडनी डे. अब जो इसका जो सबसे अहम इशू है वो जैसे आपने हाईलाइट किया कि जो गुर्दे के अमराज हैं मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं. अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जब से पाकिस्तान बना था, जो हमारे पास लिमिटेड डाटा है, उसके अंदर 45% तक इसकी शरह बढ़ चुकी है. अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन 22 करोड़ में से 2 करोड़ अवाम ऐसे हैं जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं और उन 2 करोड़ में से तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है. और एवरी डे पासिंग ये रेशो बढ़ती चली जा रही है. अब इसमें सबसे अहम इशू ये है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं. उन लिमिटेड रिसोर्स के अंदर इस सारी चीज़ों को मैनेज करना ना सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किल है, लेकिन एज़ अ पर्सन या एज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है. यानी एवरी डे पासिंग हम देखते हैं कि लोड बढ़ता चला जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है. यानी अभी 100 मर्ज अब ये देखें कि तकरीबन हर 100 में से जो एक फ़र्द है वो गुर्दे के किसी ना किसी मर्ज़ का शिकार है. वो पथरी का मर्ज़ हो, उसका क्रेटिन थोड़ा ऊपर नीचे हो, या ब्लड प्रेशर के साथ उसका कॉमन इश्यूज़ क्या क्या हैं? किडनी स्टोन्स का होना, डायबिटीज़ की वजह से किडनी इश्यूज़ होना, क्रेटिनिन का बढ़ जाना, इसके अलावा देखिए इसमें जो सबसे ये 2 चीज़ें आपने तो हाईलाइट की हैं और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती भी हैं. लेकिन मेरा जो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट आज जो मैं करना चाहता हूँ वो हाइपरटेंशन है. अच्छा. ब्लड प्रेशर एक ऐसा इशू है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं. मतलब आपके पास बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो आके उनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो इंसिडेंटली उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है. जैसे 160 पे ब्लड प्रेशर है और आपको जो पेशेंट बैठा है वो बताता है कि मुझे तो कोई फील ही नहीं हो रहा, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है. तो ये वाली जो सिचुएशन है दैट इज़ रियली अलार्मिंग, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को डैमेज कर देता है. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर गया, सो सडनली उसका एकदम किडनी जो है वो एक गलत मतलब कंडीशन में आ गए फौरी तौर पर, या विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं कर रहे तो उसकी वजह से ये इश्यूज बनते हैं? अगर ब्लड प्रेशर एकदम से ज़्यादा हो और उससे एंड ऑर्गन डैमेज हो जाए, तो एंड ऑर्गन में किडनीज़ हैं, आँखों का है और ब्रेन है, 3 फौरी तौर पर डैमेज हो गया, फौरी तौर पर डैमेज, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर एकदम शूट करे तो इससे 3 चीज़ें डैमेज हो सकती हैं. हार्ट भी उसमें डैमेज हो जाता है, आंखों के पर्दे डैमेज होते हैं और बाज़ का फालिज का मसला हो जाता है. ठीक है. इसलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना स्पेशली उन लोगों में जो एट रिस्क हैं. एट रिस्क वो हैं जिनकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, प्लस वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको मैनेज करते रहें. अच्छा, जब हम आजकल का वक्त देखें तो जिस तरह से आपने भी कहा कि गुर्दों के आर्जे में 45% तक इजाफा हुआ है, सो ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा किडनी इश्यूज़ आजकल हो रहे हैं. व्हाट आर द कॉमन इश्यूज़ जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर जो कंडीशन है ये बिगड़ती जा रही है मज़ीद? सबसे जो अहम है ना वो है हमारा जो सारा लाइफस्टाइल है. अगर आप लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आ जाएँ तो आप आधे से ज़्यादा चीज़ों से बच सकते हैं.
اب ہیلدی لائف اسٹائل ایک نا بہت براڈ ایک اسپیکٹرم چیز ہے. ہیلدی لائف اسٹائل سے آپ کا کھانا پینا نہیں ہے, آپ کا صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کا جو نیند ہے وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. تو ہیلدی لائف اسٹائل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہمیں اپنانا ہے. آپ نے اپنا سارا ٹائم ٹیبل اسکیجول سیٹ کرنا ہے, کھانے کا شیڈول, اٹھنے کا شیڈول, آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے, آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے, کھانے پینے کا شیڈول, آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں, پانی کتنا پی رہے ہیں, آپ کی جو ساری جو ہماری آتی ہیں جو جنک فوڈ ہے اس کا انٹیک بہت زیادہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم ایڈریس کر کے ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنا کے بے تحاشا بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, لائف اسٹائل کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو مطلب لائف اسٹائل تو ہم نے ٹھیک رکھنا ہی ہے, اس سے ذرا ہم آگے جائیں. اور بہت سے لوگوں کو جب کڈنی اسٹونز ہوتے ہیں, اینڈ دس از سم تھنگ ویری کامن دیز ڈیز, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کڈنی اسٹونس وجہ کیا بنتی ہے جس کی وجہ سے اسٹونس بنتے ہیں؟ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کے اندر جو سب سے جو ہے نا کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کڈنی اسٹون کو روکتے ہیں, کڈنی اسٹون کو ڈیلوٹ کرتے ہیں گردے کے اندر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر جو فرد ہے اس کے اندر سیم کیمیکلز گردے میں سے نکل رہے ہیں, لیکن ہر فرد کے اندر اسٹون نہیں بن رہے. تو کچھ انہیبیٹرز ہوتے ہیں. ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے اندر ایک سٹریٹ انہیبیٹر ہے جو میجورٹی کے اندر کم ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کو ہائپوسٹریٹ یوریا. تو ہائپوسٹریٹ یوریا کے ساتھ جو مریض ہیں ان کے اندر کڈنی اسٹون بنتے ہیں. اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ وہ یہ کہ سٹرس فروٹس اس کا انٹیک بڑھا دیں, اس کا اپنی ساری ڈائٹ کے اندر, جیسے کینو, مالٹا, فروٹر. پھر آپ گرمیوں کے اندر سکنجوی اس کو بڑھا دیں, اور ساتھ پانی کا انٹیک بڑھاتے ہیں. تو اس سے اب ایک تقریباً آپ سمجھ یعنی کہ سٹرس فروٹ کو اپنی فوڈ کو اپنی ڈائٹ میں استعمال کرنے سے آپ کڈنی اسٹون سے بچ سکتے ہیں. یہ ایک ریمیڈی ہے سمجھنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر ہم نے کن کن چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے؟ بلڈ پریشر. اچھا, بلڈ پریشر جو ہے ایک سرٹن ایج کے بعد جا کے موسٹ آف دا ٹائم ابو 40 جب آپ ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا خراب ہونے لگ جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ گائڈ کروں, یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اچھا, تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے جوانوں میں؟ نو, ایز ارلی ایز, اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر 30 سے پہلے آیا ہے, 30 سے 50 کے درمیان ہے, کہ 50 سے پلس آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر 30 سے کم آیا ہے یا 50 سے پلس آیا ہے تو یہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتی ہے. نہیں, میں ایج کی بات کر رہی تھی. آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ریڈنگ ہے 130. ہم ایک مسکنسیپشن یہ پایا جاتا ہے جی کہ جب 50 سال سے عمر بڑھ گئی ہے تو آپ کا جو بلڈ پریشر 150 ایکسیپٹیبل ہے, 145 ایکسیپٹیبل. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, وہ اس ٹائم پر بھی 130/80 از اے سنگل فگر جو آپ نے یاد رکھنی ہے. اور یہ ہر ایج گروپ کے لیے بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہو رہی ہے, ایجنگ کے پروسیس میں اگر آپ ہیں تو پھر آپ کو بلڈ پریشر زیادہ ہوگا پھر اس کی وجہ سے. اینی ہاؤ, اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم کڈنی فیلئر کی بات کرتے ہیں تو کون کون سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارا کڈنی فیلئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ نمبر 1 از دا ہائپر ٹینشن, بٹ اس کے علاوہ اور کون سی؟ ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز از دا موسٹ کامن. پھر گلومیرولونیفرائٹس آ جاتے ہیں, کڈنی اسٹونز آ جاتے ہیں. جو ہمارے پاس جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے اس ٹائم پہ ڈائبٹیز ہے اکراس دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ مطلب دیکھیں تو اس ٹائم پہ جو پاکستان ہے 2nd نمبر پہ ہے ڈائبٹیز کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر. سو اٹس ریئلی الارمنگ کہ ہمارا جو ساری جو جیسے بتانا جو پرسنٹیج آف گروتھ ہے, گروتھ آف ڈیزیز بہت زیادہ ہے. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پین کلر کھائی اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا, بٹ آل آف اے سڈن پرابلمس آنا شروع ہو کے, چیک کروایا تو پتہ لگا کڈنی ہی کام کرنا چھوڑ گیا. اور یہ میں نے بڑے ینگسٹرز میں یہ چیز دیکھی ہے. یہ ہم ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو ابو 40 ہیں یا اس طرح, بڑے جوان 22 سال کے لڑکے, 25 سال کے بچے. سو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے جب پین کلرز کا بیجا استعمال کریں؟ پین کلرز میں آپ کو سر ایک گائڈ کر دوں کہ پین کلرز یوز ہوتے ہیں اینڈ دے آر ان سرٹن سچویشن اٹ از سیف یوز کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور سچویشن چل رہی ہو, خاص طور پہ اگر ڈی ہائیڈریشن چل رہی ہو, تو ان دا پریزنس آف ڈی ہائیڈریشن جو پین کلرز ہیں وہ تباہی پھیر دیتے ہیں. ایون اے سنگل ڈوز کین کاز کڈنی فیلئر. اچھا, ینگ جو ہمارے ہیں نا جو بچے ہیں, اس میں ایک چیز میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے انرجی ڈرنکس ہیں, جو انرجی ڈرنکس ہیں دے آر پلینگ ہیوک ود چلڈرن. جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو مطلب اسپیشلی جو 9th 10th کلاس کے بچے ہیں جو نئے جن کو انرجی ڈرنکس کا شوق ہوتا ہے, تو بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو انرجی ڈرنکس کے بعد ایکیوٹ کڈنی فیلئر میں چلے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو انرجی ڈرنکس ایک ریزن ہے, اس کے ساتھ ساتھ پین کلرز جب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن ہو. ایگزیکٹلی, پین کلرز اگر پین کلرز لے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ری ہائیڈریٹ یور باڈی, ایکسٹرا پانی لینا ہے ساتھ. لیکن کچھ ایسے پین کلرز ہیں جن کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے, جیسے میں نے انسٹ کا بہت سنا ہوا ہے. ایکچولی نا آپ اس کو بہت حد تک اوائڈ کر نہیں سکتے, لیکن اس میں آپ پریکاشن گائڈ کر سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ جو ڈائبیٹک ہیں, جو ہائپر ٹینسیو ہیں, وہ احتیاط سے لیں اس کو. اچھا, اور احتیاط کیا ہے اس کی؟ احتیاط اس میں یہ ہے کہ اپنا ایٹ لیسٹ جو ہے پانی کے انٹیک بڑھائیں, اور اپنی کوئی نا کبھی اگر آپ نے کوئی ایسی النیس ہے جس میں آپ نے کوئی زیادہ دیر کے لیے آپ نے لینے ہے تو اپنے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں.
یا ایٹ لیسٹ کسی کنسلٹنٹ کو, کسی ڈاکٹر کو ایک دفعہ چیک کروا لیں, اور اسپیشلسٹ کو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا جی پیز. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو جی پی ہیں اس کے اندر آدھے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں. جو پڑھے لکھے جی پی ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایون میرا اگر کوئی پیشنٹ ہے, وہ کسی کو بیمار ہو جاتا ہے, کسی قریبی ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, اگر اس کے پاس میری پرسکرپشن ہے تو دے یوزلی کال می جی کہ آپ کا یہ پیشنٹ ہے, اس کو یہ میڈیسن دے دیں کہ یا نہ دے دیں. لیکن اگر جو کویک ہے, جو وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی کہ ہم عقل کل ہیں, وہ کبھی بھی نہیں پوچھے گا وائی ہی شوڈ کال می. اچھا, ویسے میں نے دیکھا کہ گردوں کے پرابلم جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اسپیشلی دا کڈنی اسٹونز, اس میں موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یا تو ہومیوپیتھک کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے ہم کسی حکیم کی دوائی کھائیں گے تو ہمارے یہ ڈیزالو ہو جائیں گے. ٹائمز ہو بھی جاتے ہیں, ہومیوپیتھک دوائی میں ہو بھی جاتے ہیں. ہومیوپیتھک اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اس کو سپریٹ کرنا پڑے گا کہ ہومیوپیتھک کون سی ہے. اگر تو برانڈیڈ جرمنی کی شعبے کی ہے تو اس میں کچھ ڈرگس ہیں دیٹ ڈو ورک. اسی طرح حکیمی میڈیکیشن میں ہم حکیم, اگر جو پراپر حکیم تھے پہلے, اگر وہ موجود ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اس ٹائم حکیم نہیں ہے, دے آر آل کویکس. نیم حکیم خطرہ. وہ اگر آپ ان کی آپ کبھی بھی جو انالیسس کرائیں تو اس کے اندر آدھی ایلوپیتھی کی دوائیں ہوتی ہیں, آدھے سیرائڈز ہوتے ہیں. وہ ایکچوئل یونانی دوائیاں ہیں ہی نہیں ہیں. تو اگر پراپر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ تو آپ کو ملے گا نہیں. وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وی ہیو اے لائیو کالر, محمد ارشد. السلام علیکم ارشد. وعلیکم السلام. جی, آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے نا جو رائٹ کڈنی ہے نا وہ اسمال سائز ہے. ہلو جی, رائٹ کڈنی آپ کو اسمال سائز کا ہے. آگے پوچھے گا. اس میں 2 پانی کی تھیلیاں بنی ہیں. اس میں کیا 2 پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو میرا لیفٹ کڈنی ہے نا وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے شوگر بھی ہے, اور اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں بھی پانی کی تھیلی بن گئی ہے. کریٹنین میرا نا وہ 0.9 ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ اچھا, بالکل. پین کرتی ہے نا میری, تو کبھی کبھی میں نا یہ نیمز وغیرہ گولی کھا لیتا ہوں. نیمز وغیرہ آپ گولی کھا لیتے ہیں. آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو رائٹ کڈنی ہے اس کا سائز اسمال ہے, اور اس میں 2 پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں. جو لیفٹ ہے وہ نارمل ہے, اور اس میں بھی اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ایک تھیلی بن چکی ہے, اور آپ کو ڈائبٹیز بھی ہے. آل رائٹ, یہی آپ کا سوال ہے. ان کا کریٹنین کتنا ہے آپ کا؟ یہ 0.9 آیا ہے. 0.9 آیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ارشد, ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو فار یور کویسچن. اب میں اس میں نا جو ایک چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں کہ جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں, یا جو کوئی بھی ایک نارمل انسان ہے, اس کے لیے ایک گردہ زندگی کے لیے بہت کافی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی کنسیپٹ ہے ٹرانسپلانٹ کے پیچھے, کہ ہم ایک فیملی جو ریلیٹیو ہے اس کا کڈنی لیتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک گردہ صحت کے لیے, زندگی کے لیے بہت کافی ہے. اب جب آپ کا ایک گردہ رہ گیا تو اس میں یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا ویجیلنٹ, آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب آئی گیس انہوں نے کہا کہ میں نیمز کی گولی لے لیتا ہوں, تو ہی از پلینگ ود ہز کڈنی. اچھا, نیمز نہیں لینی چاہیے, تو ایسی بڑی خطرناک ہے, بہت سی جگہوں پہ بننا بند ہو گئی ہے, اتنی خطرناک ہے. وہ تو خود آپ کا گردہ خراب کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ڈائبیٹک ہیں, پھر ایک کڈنی ہے, پھر اس کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہی نیڈ ٹو گیٹ ہز لیب. اور وہ جو ایک ہے جو بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی ایک پانی کی تھیلی بن گئی. اب مجھے سوری, ان کی ایج آئی تھنک مینشن کی ہے اپنی؟ نہیں, انہوں نے. اگر تو ایج 50+ ہے تو اس میں ایک آدھی پانی کی تھیلی آ جاتی ہے, کہ اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ بھی دیکھیں, جو گردہ ہے نا, تقریباً پورے دن کے اندر 150 سے 200 لیٹر بلڈ وہ فلٹر کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹوٹل ہمارا بلڈ 5 لیٹرز ہے, 6 لیٹرز ایک جسم کے اندر, اور دونوں گردے ملا کے 200 لیٹر جو ہے نا بلڈ فلٹر کر رہے ہیں. ناؤ یو کین امیجن کہ کڈنی پہ کتنا پریشر ہے. اس لیے اب اس کو جب آپ وہ پریشر اب ایک کڈنی پہ شفٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس پہ پریشر بڑھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر احتیاط چاہیے, بلڈ پریشر ویجیلنٹلی کنٹرول کریں. اچھا, یہ بڑا ایک اہم سوال یہاں پر کھڑا ہوا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ پانی کی تھیلیاں آخر کڈنیز میں بنتی کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس پر بھی ذرا ہم بات کریں گے. ابھی ہم شو میں ذرا ایک بریک شامل کر لیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج کڈنی کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. نیفرولوجسٹ ڈاکٹر محمد محسن ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں, فیلوشپ ان انٹرونشنل نیفرولوجی اینڈ پیریٹونیل ڈائلسس. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بھی موجود ہیں, محمد اختر. ان کی ذرا کال لے لیں. السلام علیکم اختر جی. السلام علیکم. آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے, سب سے پہلے میں کوئکلی چاہوں گی کہ آپ سائنس اینڈ سمٹمس بتا دیں اگر آپ کی کڈنی جو ہیلتھ ہے خراب ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ پر آ جائیں گے. جی, میں آپ کو صرف اس میں نا جو اہم چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ چیزوں کو لوگوں کو پتہ ہے کہ گردے میں درد ہوا, کڈنی اسٹون ہے, پیروں پہ سوج آنے لگی, چہرے پہ سوج آ گئی, کڈنی کا پرابلم ہے.
اس کا جو بہت اہم جو ہے نا سمٹمز ہے کڈنی ڈیزیز کا وہ یہ ہے کہ جنرلائز ویکنیس ہے, آپ کو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا, آپ لیتھارجک ہیں, ویکنیس ہے, بھوک لگنا کم ہو گئی ہے, آپ کا دل گھبرانا شروع ہو گیا, آپ کو وامٹنگ آنا شروع ہو گئی ہے, تو یہ بھی کڈنی ڈیزیز کے سمٹمز ہیں. ایز سون ایز اگر آپ کو کبھی بھی ایسے کوئی سمٹمز آئیں تو دس از دا ٹائم کہ یو گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ, اسی ٹائم پہ اپنے ٹیسٹ کرائیں اور کسی کنسلٹنٹ کو چیک کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس دوبارہ لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم اختر. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اختر صاحب آپ؟ سر 40 سال سنے دھوپ پر چلنے سے یا نمک سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, نمک سے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے اور جوڑوں میں سوجن بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایک تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, سیکنڈ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ارریگولر ہارٹ بیٹ ہے, تیز ہو جاتی ہے, 40 ایئرز ان کی ایج ہے, اور جوڑوں کا بھی ان کو درد ہے. تو کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ کوئکلی ذرا پوچھیے گا جلدی. گردوں کے حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نمک سے جوڑوں میں درد سخت اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور سوجن بن جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, صرف نمک کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم تھوڑا سا سن نہیں پائے لیکن ان کے مختلف ان ایشوز کا ہیں. جو ہے نا جو دل کی دھڑکن ہے, بلڈ پریشر, اس میں تو کچھ کیٹیگری آف ڈرگز ہیں جو ایٹ اے ٹائم دل کی دھڑکنوں کو بھی کنٹرول کرتی ہیں, بلڈ پریشر کو بھی مینیج کر لیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈلی ان کو کیونکہ بلڈ پریشر بھی ہے, جوڑوں کا درد بھی ہے, میرے خیال میں پین کلرز لے رہے ہیں, تو آئی ول اگین سجیسٹ کہ وہ پین کلرز کو احتیاط سے لیں, اوائڈ کریں, اور ایسے درد کی دوائیاں دیں جو گردے کے لیے سیف ہیں ان کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹریٹمنٹ پر ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے. اگر کسی کا پرابلم ہو گیا کڈنی کا, اگر کڈنی سٹونز ہیں, اس کو کیا احتیاط کرنی ہے؟ اگر ڈائلسس پر ہے اس کے لیے کیا احتیاط ہے؟ کڈنی اسٹون کے لیے تو یہ ہے کہ اگر تو کڈنی اسٹون چھوٹا ہے اور اس کی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ اسٹون دوائیوں سے نکل جاتے ہیں, کچھ اسٹون جو ہیں اس کے اوپر پھر ہمیں پروسیجر یا اس کے لیزر کے ساتھ اس کو نکالنا پڑتا ہے, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی لوکیشن کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ نا ہیمو ڈائلسس, یا جو وہ پیشنٹ جن کو گردے کی بالکل دائمی بیماری ہوگی ہے, جن کو ریپلیسمنٹ چاہیے, اس میں جو موڈیلٹی ہے جس کو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پیریٹونیل ڈائلسس. پیریٹونیل ڈائلسس ہے نیو موڈیلٹی ان پاکستان. اس میں جو پیشنٹ ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنا ڈائلسس کرتا ہے, خود کر لیتا ہے, خود ہی کرتا ہے. اس کے اندر اس کو ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں. دوسرا, اس میں بلڈ انوالو نہیں ہے, اس میں خون کی سوئیاں نہیں, آپ کو سوئی نہیں نکالنی پڑتی جس میں سے آپ کو سوئی میں سے بلڈ جا رہا ہے, اس میں کوئی مشین ایسے انوالو نہیں ہوتی. تو آپ گھر میں پیشنٹ جو ہے اپنا خود ہی ڈائلسس کرتا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر اب ایک جھلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, اس جھلی کو ہم ایز اے ڈائلائزر یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا بہت بھی آپ کو ایکسپوجر ہو, آپ نے ڈائلسس کی مشین دیکھی تو اس میں ایک ڈائلائزر ہوتا ہے جس کے اندر ایک طرف سے بلڈ جا رہا ہوتا ہے, ایک طرف سے ڈائلسٹ جا رہا ہوتا ہے. اسی فینومینا کو ہم اس پیٹ کی جھلی کے ساتھ یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کو ہم پیریٹونیل ڈائلسس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد محسن صاحب ہمارے ساتھ آج شو میں موجود تھے. ویورز, ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ.